रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं किसी सहाबी की सीरत पर बात करने की बजाय एक अहम मौजू पर बात करूंगी। वो अहम मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। अब आप कहेंगे कि रमज़ान में तो भी 2 महीने 2.25 महीने पड़े हैं, टीचर को भी से याद आ गया। देखिए, इस्तक़बाल की तैयारी पहले की जाती है। कभी ऐसा हुआ कि मेहमान घर आ जाए और आप इस्तक़बाल की तैयारी में लगे हुए? ऐसे नहीं होता। आपको पहले से पता चल जाता है कि मेहमान आने वाला है, आप पहले से सारी अपनी तैयारी करते रहो। तो रमज़ान मेहमान है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आने वाला जो अल्लाह का तयशुदा खास महीना है। फिर आपने उसकी पूरी बरकत बयान की, वो मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगी। बात यह है कि रमज़ान का महीना अल्लाह का मुंतखब शुदा महीना है। रमज़ान का मतलब होता है जला डालने वाला। तो चूंकि गर्मी का महीना हुआ करता था, इसलिए भी इसको रमज़ान कहा गया। और मुफस्सरीन कहते हैं कि चूंकि ये गुनाहों को जला डालता है, इसलिए भी इसको रमज़ान कहा गया। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है कि अब अरबी एक्सेंट आ रहा है तो लोग कहते हैं रमज़ान कहो। ये जरूरी नहीं है, हम उर्दू में बोलते हैं तो रमज़ान भी ठीक है। इसके लफ्ज़ी मायने वही जला देना, जला देने वाला। तो रमज़ान का मतलब है जला देने वाला। तो गुनाहों को खत्म कर देता है ना, जला देता है, साफ सुथरा कर देता। तो इसलिए अरबों में खास तौर पर ये इसलिए मशहूर था ना कि शिद्दत की गर्मी पड़ती थी, फिर ऊपर से रोजा रखते थे ना, तो इसलिए भी अरबों में भी रोजे थे। लेकिन वो दीन सारा उन्होंने बदल दिया, तो फर्जियत के अहकामात कोई नहीं रह गए थे। कोई रखता था, कोई नहीं रखता था, अपनी अपनी मर्जी करते थे, जैसे यहूद वगैरह में हो गया हुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहीम को फिर से खड़ा किया, इस्लाम ही को फिर से खड़ा किया, तो लिहाजा रमज़ान के रोजे फिर फर्ज हो गए। अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा तुमसे पहली उम्मतों पर किए गए। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या है? आपने आज ही समझा। अपने आप को गुनाहों से रोक लेना। गुनाह से रोकने की ताकत कहां से आती है, पावर कहां से आती है? रोजे से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारे खून में दौड़ता है, गर्दिश करता है, इसे भूख और प्यास के जरिए रोका करो, यानी रोजा रखा करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि सबसे बुरा बर्तन पेट है जो भरा गया। और हम जैसे लोगों के लिए सख्त नापसंदीदगी आपने जाहिर की, ये मोटे मोटे लोगों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आई एम नॉट जोकिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जमाना सबसे अच्छा है, उसके बाद मेरे सहाबा का जमाना है, उसके बाद उनके स्टूडेंट्स का जमाना है, और एक हदीस में आता है फिर उनके स्टूडेंट्स का जमाना है। तो ये 4 नस्लें बन जाती हैं, या फिर 3। उसके बाद वो लोग आ जाएंगे जो खा खा कर मोटा होना पसंद करेंगे। अब आज हमारा भी सारा जोर किस पर है? या हम कुकिंग प्रोग्राम देख के नए खाने ट्राई करते रहते हैं, या हम बाजारों में फिर कर कपड़े खरीदते रहते हैं। दीन के लिए वक्त ही नहीं निकलता। रमजान जैसा महीना भी इसी इल्लत में जाया हो जाता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा बर्तन जो भरा गया वो पेट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना खाया करो जितना तुम्हारे लिए कुव्वत फराहम करने को काफी। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कैसे वजन कम करें, कैसे वजन कम करें। थोड़ा खाना कम कर लें। सिर्फ क्या असूल बताया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी भूख महसूस हो रही हो तो खाना छोड़ दो, जब भूख महसूस हो तब खाना खाओ। हमने औकात मुकर्रर किए हैं, सुबह जरूर खाना है, दोपहर को जरूर खाना है, रात को जरूर खाना है। भूख नहीं है तब भी खाना। अगर कोई कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो हम क्यों, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? नहीं, थोड़ा सा खा लो। नहीं, ये कैसे हो सकता है भूख नहीं है ना? खास तौर पर अगर वो बच्चा हो, हमारा औलाद हो, तो फिर तो हमें गश आने लग जाते हैं, हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया, हाय हाय हाय। भूख नहीं है, उसको खिला खिला के मोटा कर देते हैं। फिर जब वो बेचारियां मोटी हो जाती है बेटियां, तो फिर पीछे पड़ जाते हैं, वजन काट करो, वजन काट करो। हमारा तरीकेकार ही गलत है। अव्वल तो खाना 2 औकात का है, सुबह और रात। अल्लाह ने जन्नत में भी 2 ही खाने का है। अल्लाह ने कहा सुबह शाम खाना दिए जाएंगे, दोपहर का खाना एक्स्ट्रा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, आज न्यूट्रिशन कहती है, जो न्यूट्रिशन की डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहती हैं कि दोपहर का खाना स्किप कर दो। ठीक है, आपका वजन कम हो जाएगा। होता है, प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खाना कम हो जाता है। वो कहती है अगर आपको भूख लग जाए तो फिर आप वो कच्ची सब्जियां खाएं, है ना, खाना नहीं खाना। खाना सुबह शाम का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका असूल क्या दिया? भूख लगे तो खाओ, और अभी थोड़ी भूख हो तो छोड़ दो। अगर ये करेंगे तो एक तो ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह हैं ये हल हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा? मोटापा नहीं होगा, और तीसरा तकवा भी रहेगा। नींद भी ऐसी होगी कि खुल जाएगी फजर को। हम इतना खा के सोते हैं, ऐसा हमारे गंदुम चढ़ता है, और फिर बिस्तर इतने नरम।
نیندیں کہاں سے کھلنی ہے؟ لہٰذا ایک صاحب جو تھے نا وہ آئے حضرت عمر کے پاس، تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں دمشق سے آیا ہوں، شام سے آیا ہوں، تو میں ایک معجون تیار کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ معجون کیا کرتی ہے؟ وہ کہنے لگے جی کھانا ہضم کرا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اتنا کھاتے نہیں ہیں کہ ہمیں پیچھے سے کھانا کھانے کے لیے ہضم کرنا ہوگا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے نا، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ اینو ہے نا، ہاجمولا، پھکیاں، کسی کے گھر گولڑا کی پھکی پڑی ہے، کسی کے گھر گھر کی بنی پھکی پڑی ہے۔ کیوں ہم اتنا کھاتے ہیں؟ 7 اپ اسپرائٹ وغیرہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، یا پھر قہوہ بھی، جی بالکل قہوہ۔ ہاں جی، اصول یہی ہے کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے تھوڑا کم کھانا سنت ہے اور مسلمانوں کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن چلے پیٹ بھر کے کھا لیں، اوور لوڈنگ کریں ہی مت، ہے نا، دوبارہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ہماری پوری توجہ اسی پر رہتی ہے۔ آج اسی موضوع پر میں بات کروں گی۔ رمضان مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تاکہ ہم کیا کریں، گناہ جلا کر اپنے آپ کو معاف کروائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچن میں ہی جلتے رہ جاتے ہیں، کھانے ہی پکاتے رہ جاتے ہیں۔ افطاری جو شروع ہوتی ہے، تلی جا رہے ہیں، تلی جا رہے ہیں، تلی جا رہے ہیں، تلائی نہیں ختم ہوتی۔ نہیں کیسے رہے گی؟ پتہ ہے کیا، پہلے اتنا بنایا، لگایا، تھک ٹوٹ گئے، پھر اس کے اوپر چونکہ پورے دن کا روزہ تھا اتنا کھایا کہ اب اٹھتے ہیں تو اٹھائے کون، ہے نا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کہنے لگی کہ یعنی کہ میں اب تھوڑی دیر بعد نماز پڑھوں گی، تو پہلے ہمیں ذرا دیر ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ تو کہنے لگی کہ بھئی میرے تو بھی، میں تو سجدے میں نہیں ابھی جا سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے رمضان ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ رمضان نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، رمضان سے پہلے تیاری کرتے تھے، اسی لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے پہلے 15 دن آپ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے دیکھا پھر نہیں رکھتے دیکھا، یعنی رمضان کے علاوہ شعبان کے سوا کسی مہینے میں تواتر سے روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ 15-20 دن اکثر روزے رکھتے تھے، یعنی کہ 2 روزے رکھے، پھر ایک آدھ افطار کر دیا، پھر 2 روزے رکھے، اس طرح۔ اور آخری 10 دن روزے نہیں رکھتے تھے، رکھنے سے منع بھی کیا، کہا روزے مت رکھو تاکہ رمضان کے لیے کبھی ہو جائے۔ ہم جیسوں کو دیکھتے تو منع نہ کرتے، اس وقت کے صحابہ کو منع کیا، ہمیں تو کہتے کہ 2 مہینے رکھو تاکہ تم نے کوئی تقویٰ کا رمق آ جائے نا، کوئی ذرہ برابر تقویٰ آ جائے۔ اچھا آپ نے کبھی نوٹس کیا اگر آپ نے روزہ رکھا ہو تو دل چاہتا ہے نماز پڑھے، ہے نا، خواہش پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھیں، حالانکہ گلا ذرا سوکھ رہا ہوتا ہے مگر دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ بغیر رمضان کے بھی روزہ کس دن رکھا ہو تو بڑی فکر ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے نماز نہ قضا ہو جائے، روزہ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، روزہ رکھا ہوا ہے اچھا غیبت نہیں کرنی، کوئی بات کہتے کہتے زبان پہ روک لیتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا، چلنے دو میرا پسندیدہ ڈرامہ بعد میں دیکھ لوں گی اس کی ایپیسوڈ، آتی ہے نا یہ خیالات۔ کیوں؟ یہ روزہ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کو ابھارتا ہے۔ تو اگر ہم روزے رمضان کے درست طریقے سے رکھیں تو اتنا تقویٰ ہمیں دے جائیں کہ پورے سال کو ہمیں کافی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں سب سے غیر متقی افعال کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا سارا سٹریس کھانے پر آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا زمانہ ہے میرے بعد، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کھا کھا کر موٹا ہونا پسند کریں گے۔ ہم رمضان میں ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تال کے کھانے بنا بنا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا آخر زمانے میں ایک ڈش رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی، جتنا ہم رمضان بھی اکٹھا کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ہے نا، ایک وقت میں۔ بری بات ہے، کھانے پہ اعتراض نہیں ہے، سادہ کھانا کھائیں، اتنا کھائیں جتنا کھا کر آپ اپنے فرائض بھی ادا کر سکیں، اور ایسے کھانے بنائیں جو وقت بچائیں، ٹھیک ہے۔ کھانے پہ اللہ کو اعتراض نہیں ہے مگر کھانا اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ پھر اللہ رب کریم نے ارشاد کیا فرمایا، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، ہے نا، جو پاک چیزیں دی گئی ہیں تو یہ بات دی گئی ہیں وہ کھاؤ پیو۔ ہم طرح طرح کے کھانے، اب طیب چیز میں کیا آتا ہے، وہ چیز جو زود ہضم ہو، اچھی ہو، صحت کے لیے بھی اچھی ہو۔ اب ہمیں پتا ہے کہ تیل کتنا طبیعت کے لیے، مزاج کے لیے خطرناک ہے، تلی جاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں، ہے نا، کیا فائدہ۔ رمضان میں زیادہ لگتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اٹھتے ہیں سحری کے لیے،
فرض کریں رات کو، اب جیسے آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی جلدی 3:15 تقریباً افطاری سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو 2 بجے اٹھے، تو 2 بجے سے 3 بجے تک ہم وہیں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ سحری کے اوقات برکت کے اوقات ہیں. اس وقت میں دعا کرنی چاہیے، اس وقت میں ذکر کرنا چاہیے، اس وقت میں قرآن پڑھنا چاہیے. اللہ رب کریم مومنین کی صفت یہی بتاتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے ہیں کثرت سے. یہ مومنین کی صفت ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم عام روٹین میں تو رات کو اٹھتے نہیں. تہجد والے بڑے خوش نصیب ہیں ہم میں سے جو اٹھتے، اکثریت نہیں اٹھتی. تو رمضان میں یہ موقع ملتا ہے، اگر ہم ذرا ٹائم سے سحری سے فارغ ہو جائیں تو آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن کیسے ملے گا موقع؟ ہم نے پراٹھے بنانے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نے ورکی پراٹھے بنانے ہیں تو کسی نے چورس پراٹھے بنانے ہیں، پراٹھوں میں بھی ورائٹی، کسی نے آلو والے بنانے ہیں. خدایا آپ نے سحری کرنی ہے یا زندگی کا آخری کھانا کھانا؟ اور پھر ایسا ہیوی کھانا کھا کر کون فجر کے لیے جاگے گا؟ مرد تو اسی وقت سو جاتے ہیں، عورتیں تو اس لیے مجبوراً جاگ لیتی ہیں کہ چلو برتن کیا کہتے ہیں ابھی دھو لیں، روزے کی حالت میں کام کم ہو جائے. مرد تو سو جاتے ہیں، اور 99% گھرانوں کے مرد نماز فجر نہیں پڑھتے. کیا فائدہ اس روزے کا؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. مت رکھے روزہ، یہی مفہوم ہے نا اس حدیث کا، کہ مت رکھے روزہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بھوکا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. تو سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اذان ہو رہی اٹھ کر نہیں جا رہے. اذان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیا پکار ہے؟ اے میرے بندو نماز کے لیے آؤ. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا، اللہ جی پکارتے رہو، تھینک یو، ہم نے نہیں آنا. اور کیا نافرمانی؟ کس چیز کا نام نافرمانی؟ اور کس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں؟ اور آدھے سے زیادہ گھروں کے مرد سو جاتے ہیں. قصور عورتوں کا ہے، پراٹھے کھلا کے سلاتے ہیں. مت بنا کر دیتے سادہ کھانا نہیں جی. یہ عورتیں دیکھیں، عورتیں ٹرینڈ سیٹرز ہیں. عورتیں طیب کھانا نہیں ہے نا. کیا نہیں؟ دیکھیں طیب کھانا ایسے نہیں کہ اسپیگیٹی طیب کھانا نہیں ہے. آپ ایک چیز دیکھیں، آپ نے بنائی ہے اسپیگیٹی، کیا ہے؟ آٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں سبزیاں ڈالی، تو نہیں کھانا چاہیے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سے اگر آپ بات کریں گے تو پھر بات کا بتنگڑ بن جائے گا نا. اٹس اے سیریس تھنگ، ٹیک اٹ سیریسلی. بات یہ ہے کہ آپ ایک دن میں اگر آپ کے بچے کہہ رہے ہیں آج اسپیگیٹی بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسپیگیٹی بنائیں بس، مت 7 اور چیزیں بنائیں. ایک چیز بنا کے رکھیں، اسپیگیٹی کھائیں. ساتھ آپ نے جو بھی ظاہری بات ہے کچھ دودھ تھوڑا بنائیں گے، کچھ آپ نے بنانا نا، ایک چیز بنائیں. کھجوریں ساتھ حاضر ہیں، ساتھ پھل رکھ لیں، ایک کھانا بنائیں، مور دین انف. ٹھیک ہے نا. جس دن اب بچے نے کہا بریانی کھا لیں، بریانی بنائیں، ضرور بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کو آپ کے بریانی کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریانی بنائیں، ساتھ ظاہر پھل تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ساتھ کھجوریں رکھنی ہے، ساتھ دودھ سوڈا یا جو بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. اب تو اس حد تک ہم نے انتہا مچا دی ہے کہ ہم ڈرنکس بھی 3 دن بنا کے رکھتے ہیں. ظلم ہے، ظلم ہے. ان لوگوں کو سوچے جن کو کچھ نہیں مل رہا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن میرے دسترخوان پر 2 کھانے ہوتے ہیں، میں اس دن اللہ سے خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ میں نے ایک مسلمان کا حق مار لیا. اور مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے ہمسائے نے مجھے سری بھیجی، یعنی ان کے ایک ہمسائے تھے، انہوں نے کسی یہودی کے گھر کام کیا، اس نے انہیں اجرت میں سری دی. وہ گھر آئے، کھانا پکا ہوا تھا، انہوں نے حضرت جابر کو بھیج دی. جابر نے اگلے گھر بھیج دی، اگلے گھر سری گھومتی گھماتی اسی گھر پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی. کیوں؟ سب گھروں میں کھانا پکا ہوا تھا، کسی نے نہیں رکھا. ہو سکتا ہے ہمسائے نے کھانا نہ پکایا. اب وہ پھر جب واپس انہی کے گھر آ گئی تو انہوں نے حضرت جابر سے مشورہ کیا کروں؟ رکھ نہیں سکتے تھے، رکھ سکتے تھے. ان لوگوں کو طریقے آتے تھے، وہ نمک وغیرہ لگا کے ڈرائی کر لیا کرتے تھے. مگر مسئلہ یہ کہ کسی مسلمان کے کام آ جائے، میرے گھر تو کھانا بنا ہوا ہے، کل اللہ اور دے گا. لہٰذا بات کرنے لگے جابر کیا کروں؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دو. آپ کو بھجوایا گیا. آپ کی بھی ساری بیویوں کے گھر اس دن حسن اتفاق سے کھانا بنا ہوا تھا، آپ نے بھی نہیں رکھا، آپ نے سارے صفحہ کو بھجوا دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنے پیسے رمضان سے پہلے آگے سارے میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گی، میں نے کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں دینا. حالانکہ ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہر فیملی میں 1-2 فیملیز ایسی ہوتی ہیں. جیسے میری فیملی کے میرے بہت قریبی رشتہ داروں میں 1-2 ایسے ہیں کہ یعنی کہ جو بس روٹی پکائی، چائے پکائی اور سحری کر لی، اور یعنی کہ روح افزا کا گلاس گودا رفتاری کر لی. کوئی اہتمام ہے ہی نہیں ان کے پاس، اہتمام کرے کہاں سے کرنا؟ تو ایسے بیچارے کہاں جائیں گے اگر ہم سارے پیسے پہ مال مار کے بیٹھ جائیں گے؟ اللہ سے بھی ڈرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایک آپ نے ڈرنک بنا لیا، ایک کھانا، 7 پھل، ساتھ آپ کھجورے رکھیں. آپ کا قیمتی وقت بچے گا. پہلے بات یہ یاد رکھیں، قیمتی وقت بچے گا. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ کے نزدیک جو دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی کیا نقصان ہوا اس کا سارا، آپ بتاؤ، جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا۔ اور رمضان میں سب سے زیادہ خطرے میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، عصر اور مغرب، خواتین کی گھس جاتی ہیں اور جون لگتی ہیں، وہ ظہر کے بعد وہ مغرب کے وقت ہی نکلتی ہیں، یا تو عصر چھوٹ جاتی ہے یا عصر اتنی لیٹ پڑتی ہے کہ وہ کون سی نماز ہو جاتی ہے؟ منافق کی نماز۔ کیسی ہوتی ہے منافق کی نماز؟ جب سورج زرد ہو جاتا تو پڑھتا ہے، بالکل اینڈ کے اوپر نہیں، عصر کو اولا وقت میں پڑھیں، عصر کو اولا وقت میں پڑھیں، چھوڑ دیں سارے کام، کسی کام کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ شوہروں نے جا کر اللہ کے سامنے بالکل نہیں ذمہ لینا، انہوں نے کہنا اللہ جی 80 کی 80 10 روٹیاں پکانا، 80 نہیں کی 80۔ بچوں نے کہنا اللہ جی نہ پکاتی، اماں کو اپنا ہی شوق تھا، آج باتیں ہم پہ ڈال رہی ہیں۔ جس دن بچوں نے کہا آج ہم نے چائنیز کھانا کھانا ہے، آپ نے چاول بنا لیے، سالن بنا لیا، کچھ مت اور بنائے، بس ایک چیز سامنے رکھے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ افطاری لگ جائیے، کھانا لگ جائیے۔ اب افطاری میں بھی 2 3 چیزیں، پکوڑے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، وہ آپ کہتے کیا ہیں جی؟ بچے کہتے ہیں کہ پکوڑے نہیں ہوں تو ہمیں افطاری کا مزہ نہیں آتا، میرے میاں کہتے ہیں فروٹ چاٹ نہ مجھے افطاری کا مزہ نہیں آتا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی چیز خود جا کے بنا لے۔ ہم سکھائیں گے تو وہ سیکھیں گے، انہیں بتائیں، انہیں کہیں، بچوں کو کہیں کہ بیٹا رمضان ہے، رمضان ایسے ضائع نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک دن میں آپ کو پکوڑے بنا دوں گی، جس دن پکوڑے بنے گے اس دن اور کچھ نہیں بنے گا، پکوڑے کھاؤ، چلو بیٹھو، ٹھیک ہے نا، پکوڑوں کے ساتھ روٹی کھاؤ، کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم لوگ نہیں کھاتے تھے نان پکوڑے زندگی بھر کھائیں، تو اب کیا ہے وہی ان کو روٹیاں بنا دو، اسی کے ساتھ کھا لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک دن ایسی چیزیں کر لیے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، کھانا مت بنائے، بچے وہی کھا لیں، یعنی اتنی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے کھانا کھاتے تھے؟ روٹی مل گئی تو سالن کوئی نہیں، سالن مل گیا تو روٹی کوئی نہیں، ایک چیز ہوتی تھی، 2 چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ایک صاحب ملنے آئے، فرسٹ ٹائم آئے تھے، تو لوگوں سے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیٹھے ہیں، تو وہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوگی، تو کانپنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دیکھ کر کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو ایک بیوہ عورت کا بیٹا ہوں جو خالی سوکھا گوشت ابال کر کھایا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گوشت ابال لیا، خشک کیا ہوا، اور وہ چمڑے کی طرح سخت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج تو اللہ نے بڑا کھانا کھلا دیا، جس دن روٹی کے ساتھ زیتون کا آئل مل جاتا تھا، تبھی تو ان کو اتنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ملتی تھی، نفس قابو میں تھا۔ تو ٹھیک ہے آپ کھانا کھائیں، سالن کھائیں، لیکن ایک سالن پر بھی اکتفا کر لینا، ہر وقت دعوتیں، ہر وقت اپنی دعوتیں خود ہی کیے جا رہے ہیں، یہ دل کر رہا تھا بنا لیا، وہ دل کر رہا تھا بنا لیا۔ تھوڑا اپنے آپ کو کھینچے، رمضان میں ٹائم سیو کرنا ہے، انتہائی زیادہ ٹائم سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایک وقت میں ایک کھانا، سحری میں اگر آپ نے پراٹھے شراٹھے بنائے، سادے بنائے، اول تو کوشش کریں ذرا پراٹھے اسکپ کریں، کیونکہ یہ نا سستی بہت طاری کرتے ہیں، پیاس بھی بہت لگتی ہے، اور جو ہے نا سستی بھی بہت طاری کرتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے ہوتا ہے کہ بعض گھر کے لوگ شوقین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھانے ہی پراٹھے ہیں، تو پھر ناراض ہونے لگتے ہیں گھر کے بڑے یا مرد، تو ایسی صورت میں پھر سادے پراٹھے بنائیں، عام پراٹھے بنائیں، اتنے کوئی آپ کو ورکی شرکی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پراٹھے بنانے پر آپ کو کوئی انعام نہیں دیتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اچھا سحری کیا کر رہے ہیں تو اس میں بھی اجر ہے، سحری کرانے کا اجر ہے، سحری سجانے کا کوئی اجر نہیں۔ روٹی بناؤ اور پکا کے آگے رکھ دو، چپڑی روٹیاں بنا دیں، یا چلے عام بل والا پراٹھا بنا لیں اگر بہت مجبوری آ جاتی ہے تو۔ سادہ کھانے کی عادت ڈالیں، اپنے نفس کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، یہ مومنین کا شعار ہے۔ پھر افطاری کے وقت تھوڑا کھائیں، جب آپ نماز مغرب پڑھ لیں پھر اس کے بعد جتنا چاہے کھائیں، وہ پھر عشاء تک وقت ہوتا ہے نا، پھر آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے ہی میں بہت زیادہ ہلے میں کھا لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نماز میں سستی محسوس کریں گے۔ پھر ایک اور کام جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، رمضان شروع ہوتا ہے صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، سارے سال کی صفائیاں بھائی رمضان سے پہلے کرنی ہے، اسی لیے 2 مہینے پہلے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ رمضان سے پہلے صفائیاں کرنی ہے، رمضان کے بعد نہیں کرنی، رمضان کے آغاز کے بعد صفائیاں نہیں کرنی۔ کب کرنی ہے؟